अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ रिसोर्स पर्सन अस्मा नाज। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं आज, और चैप्टर नंबर 9 को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 9 मवासलात, ज़राए आमदोरफ्त और इंसानी ज़राए की तरक्की के हवाले से है, और इसके पहले पार्ट में जो हम पढ़ने वाले हैं वो मवासलात के हवाले से है। जो पहले पार्ट के 5 हिस्से होंगे, पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे मुआशी तरक्की की शहरत, ज़राए आमदोरफ्त के फ़वाइद, पाकिस्तान में सड़कों का जाल, पाकिस्तान में रेलवे का निज़ाम, और आखिर में इन सब चीज़ों को सम अप करेंगे इम्तहानी खुलासे के लिए। तो सबसे पहला सवाल ये बनता है कि मवासलात क्या है और ज़राए आमदोरफ्त क्या है। मवासलात और ज़राए आमदोरफ्त यहाँ पर जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पर फिगर आउट किया है कुछ चीज़ों को, जैसे कि ट्रेन, ट्रक, जहाज़, लोग, कुछ मैकेनिज़्म, और साथ ही हमारी जो वाईफाई या इंटरनेट की सहूलियात हैं वो। मवासलात का मतलब ही ये है कि ख़बर रसानी या किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी के लिए इंफॉर्मेशन जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पर बआसानी हासिल हो जाए, मौसूल हो जाए। काफ़ी सालों पहले अगर हम देखें तो हमारे मवासलात के ज़राए क्या थे? ख़त व किताबत, यानी कि ख़त के थ्रू हमें पता लगता था, और ख़त पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था कि एक शहर से दूसरे शहर में भी, दुनिया के दूसरे किसी कोने में पहुंचना तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन आज हम इंटरनेट की सहूलियात, मवासलात की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं 3G, 4G, और अब जो कि 5G भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, इसकी जो स्पीड है वो ऐसी है कि आप दुनिया के एक कोने में बैठकर दूसरे कोने में अपनी जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी आपकी बात है, जो आपके ख्वाहिशात हैं, एहसासात हैं, वो ना सिर्फ आवाज़ के ज़रिए पहुंचा सकते हैं बल्कि वीडियो के ज़रिए भी आप वहां तक पहुंचा सकते हैं। और आमदोरफ्त में सबसे पहले तो जो अगर हम पुराने ज़माने को देखें, जब हमारे बाप दादा, हमारे आबाओ अजदाद जो हैं, उनके लिए एक तालीम हासिल करना कितना मुश्किल था कि ट्रांसपोर्टेशंस नहीं थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करके हम ट्रेन्स की तरफ आए, बड़े ट्रक्स, ट्रॉलीज़, जिनकी वजह से तिजारत आसान हुई। हमने दिनों का सफ़र, मीलों का सफ़र जो है वो ट्रेन में कुछ घंटों में सफ़र तय करना शुरू कर दिया, और फिर आ गई तरक्की जहाज़ की कि हमने घंटों का, जो दिनों का सफ़र था वो भी घंटों में तय करना शुरू कर दिया। ये जो चीज़ें हैं मवासलात और ज़राए आमदोरफ्त, ये कितने ज़रूरी हैं इंसानी तरक्की के लिए, इनका क्या रोल है, और ये किस तरीके से हमें एक बेहतरीन डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा सकती हैं, तरक्की कैसे हम कर सकते हैं, ये मवासलात के कौन कौन से ज़राए हैं और आमदोरफ्त में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इस चैप्टर में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इस वक्त दौरे हाजिर में अगर हम बैठे हुए हैं तो क्या हम एक मिनट के लिए भी मुमकिन है, हमारे लिए ये मुमकिन है कि हम ये सोचें कि अगर सड़कें ना हो, रेल ना हो, इंटरनेट ना हो, इन सब चीज़ों के बग़ैर हमारी ज़िंदगी कैसी होगी? बड़ा मुश्किल लगता है, जबकि इन चीज़ों के बग़ैर भी हमारे आबाओ अजदाद ने ज़िंदगियाँ गुजारी हैं। ट्रांसपोर्ट और मवासलात किसी भी मुल्क की माशी तरक्की और मुल्क की पैदावार की असास को बढ़ाने के सिलसिले में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। किसी मुल्क के ज़राए मवासलात की तरक्की और ज़राए आमदोरफ्त में बेहतरी के नताइज में ना सिर्फ इस मुल्क में पैदावार मसारिफ में कमी आती है, बल्कि वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पैदा होने वाली अशिया भी हमें बहुत आसानी से दूसरे मुल्क के हिस्सों में मिल जाती हैं, यानी कि उनकी तरसील बहुत ही आसान हो जाती है। आजरीन को अपनी पैदावार बेहतरीन कीमत हासिल हो जाती है। इसके मुकाबले में मवासलात और ज़राए, यानी कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम की अबतरी ना सिर्फ मुआशी लिहाज से बल्कि मुआशरती लिहाज से भी बहुत ज़्यादा पसमानदगी रखती थी पिछले ज़माने में, लेकिन अब इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इस वजह से इसको
لے کر چلنا بہت زیادہ ضروری ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ معاشی ترقی کی شہ رگ ہی جو یہ ہمارا نظام مواصلاتی اور جو ہمارے آمد و رفت کے جو سسٹم ہے نا، یہی چیزیں ہماری جو معاشی ترقی ہے اس کی شہ رگ ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، شہ رگ انسان کی ایک ایسی رگ ہے جو اگر کٹ جائے یا اس کا اگر اللہ خدا نہ خواستہ اگر اس پر، تو انسان مر جاتا ہے۔ اور یہ شہ رگ اتنی زیادہ امپورٹنٹ، جتنی ایک انسان کی باڈی میں شہ رگ امپورٹنٹ ہے، اتنی ہی زیادہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے یہ جو مواصلات کے نظام ہیں یہ، اور یہ جو ٹرانسپورٹیشن کے نظام ہیں یہ ضروری ہے۔ اچھا جی، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ مواصلات اور ذرائع آمد و رفت معیشت کی شہ رگ ہیں جو تجارت، تعلیم اور دفاع کو مضبوط بناتے ہیں۔ کیسے مضبوط بناتے ہیں اور کیسے ان کی اہمیت ہو سکتی ہے؟ آئیے ذرا اس پر غور کرتے ہیں کہ یہ معاشی ترقی میں کیسے ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ مصارف پیداوار میں کمی آتی ہے، یعنی کہ جو لاگت ہوتی ہے کسی بھی چیز کی پیداوار کے لیے، اس میں کمی آ جاتی ہے، کیونکہ چیزوں کی ترسیل آسان ہو چکی ہے۔ اس لیے چیزیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ چیزیں سستی بنتی ہیں اور چیزیں سستی ہی بازار میں فروخت ہوتی ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ انفلیشن کم ہوگا، اور جو ہے وہ انسان کی جو بہبود ہے، فلاح ہے، وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے گی۔ اب مواصلات کی وجہ سے آج کل آپ نے دیکھا ای کامرس کتنا زیادہ امپورٹنس اختیار کر گیا ہے۔ ای کامرس میں لوگوں کو کتنے زیادہ فائدے ہو رہے ہیں۔ ہم یہاں پر بیٹھ کر کراچی سے سامان منگاتے ہیں اور وہ ہمیں 1 سے 2 دن میں ڈیلیور بھی ہو جاتا ہے، جبکہ پرانے زمانوں میں کیا ہوتا تھا، اگر کراچی سے ہمیں کوئی چیز یہاں منگوانی ہوتی تھی تو کوئی ایک شخص باقاعدہ طور پہ وہاں جاتا تھا، وہ چیز لیتا تھا اور پھر آتا تھا، کیونکہ اس وقت نہ ویڈیو کالز تھیں، نہ ویڈیوز تھیں، نہ جو ہے کیا نام ہے، اتنا آسان طریقے سے ہمیں دکھایا جا سکتا تھا۔ آج وہیں پر ہی بیٹھا ہوا ایک کاروباری شخص اپنی بنائی ہوئی تمام چیزیں دکھاتا ہے، خریدنے والے وہ پنجاب سے ہوں، سندھ سے ہوں، بلوچستان سے ہوں یا دنیا کے کسی بھی کونے سے ہوں، وہ اس ویڈیو میں اس چیز کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور آرڈر کر دیتے ہیں۔ 2 سے 3 دنوں میں وہ چیز آپ کے ڈور اسٹیپ پر آ جاتی ہے۔ اس سے کیا ہوا؟ منڈیوں تک آسان رسائی ہو گئی انسان کی۔ اب دور دراز علاقوں کا رابطہ، جو ابھی میں نے آپ سے بات کی، دور دراز علاقوں کا رابطہ ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، اور اس سے کسانوں کو بھی بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ اچھا، آگے بڑھیے۔ عاملین کی حرکت پذیری ہو رہی ہے، یعنی کہ جو پروڈیوسرز ہیں، جو چیزیں ہیں، را مٹیریل ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو استعمال کر پا رہے ہیں۔ را مٹیریل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ طریقوں سے، ڈفرینٹ جگہوں پر ڈفرینٹ طریقوں سے استعمال ہو رہا ہے۔ عاملین پیدائش کی حرکت پذیری کی وجہ سے نئے روزگار کے مواقع مل رہے ہیں، انسانی وسائل کی ترقی ہو رہی ہے، اور وسائل کی ترقی کی وجہ سے ہسپتالوں تک بروقت اور آسانی سے پہنچا جا رہا ہے۔ لوگوں کی جو پہلے جو ڈیتھ ریٹس تھیں جو بیماری کی وجہ سے، وہ لوگ اب ان بیماریوں کو کوپ اپ کر جاتے ہیں، زیادہ جلدی اور اچھی علاج معالجے کی طرف وہ چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ملکی دفاع پہ جو ہے اس کا بہت اہم کردار ہے، سرحدوں کو مضبوط بنا رہے ہیں، سرحدوں کی حفاظتیں بہت زیادہ اچھے طریقے سے کی جا رہی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان میں سڑکوں کا جال، جو ہمارے پاس تیسرا ٹاپک ہے اس آج کے لیکچر کا، وہ ہے پاکستان میں سڑکوں کا جال، یعنی کہ روڈ نیٹ ورک اینڈ NHA۔ اچھا، پاکستان میں جو روڈ نیٹ ورک ہے وہ کون سا ہے؟ دیکھیے، سڑکوں کے ذریعے لوگ جو اس وقت پاکستان میں ہم سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر لوگوں کی رسائی ہے ایک شہر سے دوسرے شہر میں، یا لوگ آ رہے جا رہے ہیں، تو وہ کن ذرائع سے؟ کیا سارے لوگ جہاز افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا ساری شپمنٹس یعنی کہ ساری ٹرانزیکشنز جہازوں کے تھرو ہو سکتی ہیں؟ نہیں، کیونکہ وہ بہت ایکسپینسو پڑ جاتا ہے۔ تو لوگ زیادہ تر جو ہے وہ جو مسافر ہے وہ سڑکوں کے ذریعے اپنی آمد و رفت کرتے ہیں، یعنی کہ اس وقت پاکستان کا 92% جو پاپولیشن ہے وہ سڑکوں کے ذریعے ہی اپنی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، اور جو باقی صرف اور صرف 8%، یہاں پر یہ جو بلو سا حصہ ہے، صرف اتنا % ہماری کل آبادی کا وہ دیگر ذرائع استعمال کر رہا ہے، سڑک استعمال نہیں کر رہا، جبکہ 92% دس ہول پرپل ایریا is covered with that persons، جو مسافر ہیں سڑکوں کے ذریعے سفر کرنے والے مسافروں کی شرح بہت زیادہ ہے اس کے حوالے سے۔ اچھا جی، اب یہ 2,59,463
لوگ جو ہے وہ اس وقت روڈ کا نیٹ ورک استعمال کر کے اپنی ضروریات، اپنی چیزیں خرید و فروخت کر رہے ہیں پاکستان میں اس وقت۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیے یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان کی جو موٹر ویز ہیں، جو جنکشنز ہیں، جو بڑے پروجیکٹس ہیں، وہ N5 ہے، NHA ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان میں سڑکوں کی تعمیری بحالی کی ذمہ داری نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے پاس ہے، جسے ہم NHA کہتے ہیں۔ NHA کے تحت 17 قومی شاہراہیں ہیں۔ اس کے علاوہ موٹر وے اور دفاعی اہمیت کے حامل سڑکوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے پاس ہے۔ قومی سطح کی یہ شاہراہیں کل سڑکوں کے 3.5% ہیں اور اس کی لمبائی تقریباً 8,845 کلومیٹر ہے۔ بڑی شاہراہوں میں کراچی لاہور پشاور تورخم N5، مکران کوسٹل روڈ، تیسرا کاغان ویلی روڈ، کراچی خضدار کوئٹہ چمن ہائی وے، حسن عبدال گلگت خنجراب روڈ، لک پاکستان بدین روڈ، نوکندی تافتان روڈ، نوشہرہ دیر اور چترال ہائی وے روڈ، کوئٹہ کچلاک مسلم باغ ذوب DI خان ہائی وے، انڈس ہائی وے، سکھر سبی کوئٹہ ہائی وے، اسلام آباد اور مظفر آباد ہائی ویز ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ موٹر وے کے پروجیکٹ بھی ہیں، جیسے کہ اسلام آباد پشاور موٹر وے 154 کلومیٹرز کی تقریباً فاصلہ طے کرتی ہے۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے، پنڈی بھٹیاں اور فیصل آباد موٹر وے یہ 52 کلومیٹرز کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری شاہراہیں ہیں، جیسے کراچی ناردرن بائی پاس، لیاری ایکسپریس وے کراچی، بندر روڈ لاہور، کوہاٹ سکھر بائی پاس، ٹل پارا چنار، خضدار سے کھیوڑا، اور اس طرح کی بہت ساری روڈیں ہیں جو پاکستان میں کو کور کر رہی ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر بھی دکھایا جا رہا ہے کہ M1 جو ہے وہ اسلام آباد سے پشاور تک جا رہی ہے، M2 لاہور سے اسلام آباد تک آتی ہے، M3 جو ہے وہ فیصل آباد سے لاہور تک آتی ہے۔ اور کہ یہ ساری کی ساری جو روڈز ہیں یہ ہمیں وقت کی بچت بھی دیتی ہیں، اور ان روڈز کی وجہ سے ان کی بہترین حالت اور ان کی جو وڈتھ ہے یا جو ان کی لینتھ ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں ٹریفک جیم ہونے کی کنڈیشنز نہیں ملتی، ہمیں دوسری کوئی اور پرابلمز فیس نہیں کرنی پڑتی، جس کی وجہ سے ہماری فیول کنزمپشن بھی کم ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر NHA کی اتھارٹی کی طرف سے جو ہماری ملٹری فورسز ہیں ان کی بھی ہمیں سیفٹی اینڈ سیکیورٹی بہت زیادہ ملتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان کے ریلوے کے نظام کی طرف۔ یہ تاریخی اہمیت اور مسائل بھی اس میں شامل ہے۔ تاریخی اہمیت اس لیے ہے کہ ایک تو جو ٹرین میں کیونکہ اسپیس بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہم ٹرین میں بہت زیادہ سامان مال گاڑیوں کے تھرو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ دیکھیے ماضی میں کیا تھا کہ مسافر کتنی زیادہ جو ہے وہ مسافر ہمارے جا رہے تھے، ٹرین کے تھرو جاتے تھے آتے تھے، لیکن اب کیونکہ خستہ حالی ہے ٹرین اتنی زیادہ ڈیپ ایریاز تک نہیں جاتی، ہمارے جو اربن ایریاز ہیں وہاں تک نہیں جاتی، دیہی علاقوں تک ٹرینز نہیں جاتی، صرف بڑے شہروں میں ٹرینز کی آمد و رفت ہے۔ اس کے بعد پھر لوگوں کو دیہی علاقوں میں جانے کے لیے دوبارہ ہمیں بسز کا یا ہمیں جو ہے نا وہ روڈ ٹرانسپورٹیشن لینی پڑتی ہے۔ اس وجہ سے ٹرین کو لوگوں نے استعمال کرنا بہت کم کر دیا ہے۔ جو سب سے زیادہ پرابلم ہے ٹرین کی وہ ان کی ٹائمنگ اسکیجول کی وجہ سے، اور پھر یہ اب بہت پرانی کیونکہ جدت نہیں آ رہی ہمارے ٹرین میں، ہمارے جو ٹرین کا نظام ہے اس میں جدت نہیں ہے، کرپشن بہت زیادہ ہے، غیر منافع بخش روٹس ہم یوز کر رہے ہیں، اور بہت سی جو ہے نا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ٹرین ہماری بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے، اور لوگ اب اس پر اتنا زیادہ ٹرسٹ نہیں کرتے، لوگ اتنا زیادہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ جو جدید ٹیکنالوجیز یعنی جو ممالک بہت ہی زیادہ لگژری سیٹنگ لگژری ٹرینز دے رہے ہیں، وہ ممالک ابھی بھی ٹرین کو بہت اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، بہت شارٹ ٹائم میں بہت زیادہ سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے بہت ہی بہترین ذرائع ہے ٹرین، لیکن پاکستان میں اس وقت اتنی زیادہ ترقی نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ ہم پرانے ذرائع لو جو ہے نا ہمارے پاس کاسٹ زیادہ لگ رہی ہے اور اتنی ارننگ ہو رہی نہیں ہے کیونکہ لوگ اس پر زیادہ ٹرسٹ کر نہیں رہے۔ مال گاڑیاں مہینے میں 1 سے 2 چلتی ہیں، لوگوں کی بہت بڑی بڑی شپمنٹس پھنس جاتی ہیں، لوگ اس وجہ سے بڑے بڑے ٹرکس اور
جو ہم نے دیکھے ہیں ڈمپرز وغیرہ، ان کے تھرو اپنا سامان بھجوا دیتے ہیں بجائے وہ مہینہ مہینہ ٹرینوں کے چلنے کا انتظار کریں۔ اچھا جی، اب ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑے سے امتحانی خلاصے کا یا اہم نکات کا۔ ہم نے کس کس چیز کے حوالے سے بات کی؟ پاکستان میں جو اس وقت دفاع کا نظام ہے، اس کے اوپر جو ہماری جو ٹرانسپورٹ امپورٹنٹ رول ادا کر رہی ہے، وہ ہماری جو مینوفیکچرنگ ہے، اس کی وجہ سے جو تجارت میں ہمیں ہیلپ مل رہی ہے، وہ پاکستان کا روڈ نیٹ ورک کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، کون کون سی ہائی ویز ہیں، کون کون سی موٹر ویز ہیں، کون کون سی نیشنل ہائی ویز ہیں، N1 M2 M3 کی ہم نے ذکر کیا، اور اس کے بعد ریلوے کی جتنی بھی مسائل ہیں یا ریلوے کی جو خستہ حالی ہے، اس پر ہم نے جو بھی بات کی، یہ ساری چیزیں امتحانی حالات کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، امتحانی لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو ان چاروں چیزوں پر آپ نے اپنی گرپ مضبوط کرنی ہے اور اپنے آپ کو ایگزام کے لیے تیار کرنا ہے۔ اور ایک سوال جو میں چھوڑ کر جا رہی ہوں، وہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کیا معاشی ترقی کے لیے سڑکیں پھیلائی جائیں یا ریلوے نیٹ ورک پھیلایا جائے؟ میں نے آپ کو دونوں چیزیں بتائیں۔ میں نے بتایا کہ ریلویز جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں، جبکہ ریلوے بھی 24 گھنٹے لیتا ہے، اور بس وغیرہ یا مینس آف روڈس کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بھی تقریباً 24 آورز ہی لیتی ہے ایک سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے، یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ جو ڈمپرز وغیرہ ہوتے ہیں ان کی اسپیڈ زیادہ نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے وہ اس سے بھی زیادہ ٹائم لے لیتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جو مال گاڑیاں ہیں وہ ایک وقت میں، ایک مہینے میں 1 یا 2 یا 3 کراچی سے لاہور تک آتی ہیں، جبکہ جو روڈ کی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ آپ جب چاہے چلوا سکتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے حوالے، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے؟ کیا ٹرینز کو، مال گاڑیوں کو اور زیادہ چلانا چاہیے؟ ان کی جو چلنے کی فریکوینسی ہے اس کی فریکوینسی کو بڑھا دینا چاہیے، یا ہمیں روڈ ٹرانسپورٹیشن کی ہی طرف رہنا چاہیے؟ اس بات پر غور کیجیے گا اور اس سوال کا جواب مجھے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ یہاں پر ہمارا یہ والا پارٹ ختم ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔